अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज से हम एक सीरीज़ का आगाज़ कर रहे हैं कि जिसमें हम कुरलुश उस्मान सीज़न 1 की तमाम एपिसोड को बयान करेंगे। कुरलुश उस्मान दिलिश अर्तगल का सीक्वल है। पहली किस्त के आगाज़ में बामसी और उस्मान तलवार तैयार कर रहे होते हैं। दोनों अल्लाह ताला की हम्दोसना करते हुए अपना अपना हथौड़ा तलवार पर मारते हैं। उस्मान कहता है कि ये आइब्रिस की शादी का तोहफा है, इसे कल रात से पहले मुकम्मल करना है। आइब्रिस बामसी का बेटा है। उस्मान कहता है कि मैं हमेशा अपने बाबा अर्तगल गाजी के रास्ते पर गामजन रहूंगा और किसी के साथ ना इंसाफी नहीं करूंगा। हमने अपने आबाओ अजदाद अल अरसलान की तरह कुफर को ज़ेर कर दिया है। हमने इस सरजमीन को पाने के लिए बहुत जिद्दोजहद की है। अब बहुत जल्द हम एक नई रियासत की बुनियाद रखेंगे और तमाम दुश्मनों को निस्तो नाबूद कर देंगे। बामसी कहता है, तुम्हारी बातें सुनकर अब मैं खुशी से मर सकता हूँ। काई कबीले के सरदार दुंदार बे अपनी अहलिया को कहते हैं कि ये जख्म मेरे लिए नासूर बन चुका है। मेरे ऊपर और भी बहुत सी जिम्मेदारियां हैं कि जिसकी जवाब में उनकी अहलिया ज़ुहरा खातून कहती हैं, परेशान मत हों, आप बहुत जल्द कामयाब होंगे। दुंदार बे कहता है, चलो गवर्नर योरगोपुलोस हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। आइब्रस अपने बाप बामसी को कहता है कि बाबा जान, मैं किले जा रहा हूँ, मेरे लिए दुआ कीजिएगा। बामसी कहता है कि मेरी दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ हैं। काफरों पर भरोसा कभी मत करना और हमेशा साबित कदम रहना। तुम्हारा काम है कि हमेशा उस्मान के साथ वफादारी करना। गुंदोस अपनी अहलिया आयशा खातून से कहता है, क्या हमें कुछ तुर्क कालीनें नहीं लेकर जानी चाहिए? कि जिसके जवाब में आयशा खातून कहती है, मैंने पहले ही तुर्क कालीनें तैयार करके रखी थी ताकि आप ये कालीनें किले में बतौर तोहफा लेकर जाएं। आइब्रस अपनी मंगेतर बोरचन को कहता है कि हम एक अहम काम के लिए किले जा रहे हैं। किले से आकर आज रात हमारी मेहंदी होगी। बोरचन आइब्रस को दुआओं से रुखसत करती है। उस्मान दुंदार से कहता है कि जब हमें किले पर हमला करना चाहिए उस वक्त आप उन्हें तोहफे दे रहे हैं। इस बात पर दुंदार और उस्मान के दरमियान पहली दरार पड़ती है। दुंदार अपना कबीला बामसी के हवाले करके काफले के साथ किले के लिए निकल जाता है। किले में कमांडर कालानूस गवर्नर योरगोपुलोस को भड़काता है कि तुर्कों के साथ मुआहिदा ना करें, कि जिसके जवाब में योरगोपुलोस कहता है, कोई भी ताकत मुझसे तुर्कों से ज़बरदस्ती मुआहिदा नहीं करवा सकती। गवर्नर की अहलिया सोफिया कहती है, मुझे आपकी बहुत फिक्र है, आप हमेशा हिफ्ज़ो अमान में रहें। योरगोपुलोस कहता है, जब तक तुम मेरे साथ हो मुझे कुछ नहीं हो सकता। काई कबीले का काफला किले पहुंच जाता है। गवर्नर योरगोपुलोस खुद काई काफले का इस्तकबाल करता है। किले में एक खेल खेला जाता है। इस खेल को देखने के लिए सब लोग जमा हो जाते हैं। इस दौरान उस्मान को साजिश की बू आती है। दरअसल सोफिया अपने कुछ लोगों के साथ मिलकर अपने शोहर गवर्नर योरगोपुलोस को कत्ल करवाना चाहती थी, मगर उस्मान ने ऐन मौके पर सोफिया की ये साजिश नाकाम बना दी। इस वाक़े से सब हैरान और परेशान हो जाते हैं। आली शाह निज़ामुद्दीन को कहता है कि ये मुआहिदा किसी काम का नहीं, हम जब तक यहाँ पर हैं सुगूत पर हमारा कंट्रोल होगा। सोफिया ज़ोहरा खातून से कहती है, इस वाक़े ने हम सबको परेशान कर दिया है। ज़ोहरा खातून कहती है, परेशान होने से कुछ नहीं होगा, ये वाक़या आपके महल में हुआ है, इसलिए आपको गद्दार का पता लगाना होगा। दुंदार गवर्नर से कहता है, ये वाक़या अमन के लिए ख़तरा है, अगर आपने गद्दारों को तलाश न किया तो ये आग सबको जला देगी। गवर्नर दुंदार को यकीन दिलाता है कि हम मुआहिदे की पासदारी करेंगे और गद्दारों को जल्द से जल्द ढूंढ निकालेंगे। हमारी भी यही ख्वाहिश है कि हम काई कबीले के साथ अमन से रहें। गवर्नर काई कबीले के साथ
معاہدہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، لیکن کمانڈر کالانوس معاہدے کو پیچیدہ بنانے کی کوشش کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ ڈاکو قافلوں کو لوٹ کر سرحد کے پار چلے جاتے ہیں، اس لیے ہم معاوضہ ادا کرنے کے پابند نہیں۔ عثمان کہتا ہے اگر آپ مجھے اجازت دیں تو جو ڈاکو قافلوں کو لوٹتے ہیں میں ان سے خود نمٹوں گا، اس کے بعد یہ مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ گورنر عثمان کو اجازت دے دیتا ہے اور معاہدے پر عمل درآمد کو یقینی بناتا ہے۔ صوفیہ ان آدمیوں کو قتل کر دیتی ہے جو گورنر کو مارنے میں ناکام رہے۔ صوفیہ اپنے قریبی ساتھی میگلا کو کہتی ہے کہ اب تم نئے سپاہی تعینات کرو اور گورنر کو جلد سے جلد قتل کرو۔ عثمان آئبرس کو ساتھ لے کر ڈاکوؤں سے نمٹنے کے لیے چلا جاتا ہے۔ جب عثمان راستے میں ہوتا ہے تو اچانک سے کچھ حملہ آور ان دونوں پر حملہ کر دیتے ہیں۔ عثمان حملہ آوروں سے ڈٹ کر لڑ رہا ہوتا ہے کہ اچانک سے آئبرس حملہ آوروں سے لڑتے ہوئے شدید زخمی ہو جاتا ہے۔ اس دوران حملہ آور عثمان کو گھیر لیتے ہیں۔ عثمان سخت مقابلہ کرتا ہے لیکن حملہ آوروں کی زیادہ تعداد کی وجہ سے اس کو بہت سی مشکل پیش آتی ہے۔ عثمان لڑتے لڑتے زخمی ہو کر تالاب میں گر جاتا ہے۔ جب کائی قافلہ قبیلے واپس آتا ہے تو دندار زہرہ خاتون کو کہتا ہے کہ عثمان ہمیشہ حد پار کرتا ہے، وہ میرے حکم نہیں مانتا۔ زہرہ خاتون جلتی پر تیل کا کام کرتے ہوئے بولتی ہے کہ آپ عثمان کو قابو کریں ورنہ ہمارا قبیلہ بہت نقصان اٹھائے گا۔ گندوز دندار کو بتاتا ہے کہ عثمان اور آئبرس کی اب تک کوئی خبر نہیں۔ دندار فوراً سپاہیوں کو حکم دیتا ہے کہ فوراً جاؤ اور عثمان اور آئبرس کو ڈھونڈے بغیر واپس مت آنا۔ ادھر عثمان کیچڑ میں لت پت ہوتا ہے کہ اچانک سے دو لڑکیوں کا وہاں سے گزر ہوتا ہے۔ یہ دونوں لڑکیاں جب عثمان کو اس حالت میں دیکھتی ہیں تو گھوڑے کی مدد سے اس کو تالاب سے باہر نکالتی ہیں۔ ان میں سے ایک لڑکی عثمان پر پانی چھڑکتی ہے کہ جس سے عثمان کو ہوش آتا ہے۔ عثمان کے ہوش میں آنے کے بعد دونوں لڑکیاں وہاں سے چلی جاتی ہیں۔ عثمان خود کو گھسیٹتے ہوئے آئبرس کی تلاش میں نکلتا ہے۔ ادھر بامسی اپنے بیٹے کی شادی کے لیے ایک بکرے کا انتخاب کرتا ہے لیکن اس کو یہ نہیں پتا کہ اب اس کی قسمت میں کیا ہونے والا ہے۔ عثمان آئبرس کو سہارا دیتے ہوئے قبیلے کی طرف روانہ ہو جاتا ہے۔ بامسی بکرا ذبح کرنے ہی والا ہوتا ہے کہ اچانک سے عثمان آئبرس کو لے کر قبیلے پہنچ جاتا ہے۔ آئبرس کو اس حالت میں دیکھ کر بامسی پر سکتہ طاری ہو جاتا ہے۔ آئبرس آسمان کی طرف دیکھتا ہے اور کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے شہید ہو جاتا ہے۔ یہ واقعہ سب کو غمزدہ کر دیتا ہے۔ بورچن عثمان کا گریبان پکڑ کر کہتی ہے کہ آپ آئبرس کی حفاظت کیوں نہ کر سکے۔ بامسی عثمان سے پوچھتا ہے کہ یہ سب کیسے ہوا۔ عثمان بامسی کو سارا واقعہ سناتا ہے۔ اس موقع پر دندار عثمان کو تانا دیتا ہے کہ تمہاری غلطی کی وجہ سے یہ سب ہوا۔ بامسی عثمان کو دلاسا دیتے ہوئے کہتا ہے کہ بیٹا اس میں تمہاری کوئی غلطی نہیں، تم نے کچھ نہیں کیا، تمہیں شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں۔ اس کے بعد بامسی قبیلے والوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہتا ہے کوئی بھی شخص غم نہ کرے، میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں ایک شہید کا باپ ہوں۔ قلعے میں میکالا صوفیہ کو بتاتا ہے کہ ہم نے آئبرس کو قتل کر دیا اور عثمان دلدل میں گر گیا تھا لیکن عثمان اس دلدل سے نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ صوفیہ یہ سن کر خوش ہوتی ہے اور کہتی ہے امید ہے کہ اب عثمان کو سبق حاصل ہوگا، اب وہ ہماری راہ میں رکاوٹ نہیں بنے گا۔ جن دو لڑکیوں نے عثمان کی جان بچائی ہوتی ہے وہ قلعے میں داخل ہوتی ہے۔ وہ قلعے کے ایک مخصوص کمرے میں ایک شخص سے ملتی ہے۔ وہ شخص بظاہر عیسائی معلوم ہوتا ہے۔ وہ شخص ان لڑکیوں کو قلعے میں ہونے والے واقعے کے بارے میں بتاتا ہے۔ وہ لڑکیاں اس شخص کو ایک کوڈ دیتی ہیں اور جلد سے جلد اپنا مشن مکمل کرنے کو کہتی ہیں۔ دندار عثمان کو خیمے میں بلا کر کہتا ہے دندار عثمان کو کہتا ہے کہ تمہاری غلطیاں سب کے لیے تباہی لا رہی ہیں، آئبرس تمہاری وجہ سے قتل ہوا ہے۔ عثمان کہتا ہے کہ اب آئبرس کا بدلہ میرے ذمہ ہے، میں ارطغرل غازی کا بیٹا ہوں، میں ان سب کافروں کو جہنم واصل کروں گا۔
دندار عثمان کو کہتا ہے کہ اب کچھ غلط ہوا تو تمہیں اس کی قیمت چکانی پڑے گی۔ بامسی حفصہ خاتون کو یاد کرتے ہوئے کہتا ہے کہ جس دن میں نے تمہیں کھویا تھا وہ دن آج بھی مجھے یاد ہے۔ میں تمہارے جانے کا دکھ ابھی نہیں بھولا تھا کہ میرا یہ گلاب کا پھول بھی کھو گیا۔ ان سرزمینوں کو اپنا وطن بنانے کی خاطر ہم نے بہت سی قربانیاں دی۔ عثمان اپنے سپاہیوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اب انتقام ہمارا مقصد ہے۔ جب تک ہم آئبرس کا انتقام نہیں لیں گے تب تک ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ قلعے میں موجود وہ دو لڑکیاں اس خفیہ کوڈ کے ذریعے محل کے خفیہ کمرے کا سراغ لگاتی ہیں۔ سراغ لگانے کے دوران ان کو پتہ چلتا ہے کہ محل کا یہ خفیہ کمرہ صوفیہ کا کمرہ ہے اور اس کمرے میں بہت سے اہم راز دفن ہیں۔ صوفیہ کمانڈر کالانوس کے کمرے میں آتی ہے اور کہتی ہے کہ میں تم سے محبت کرتی ہوں۔ کالانوس کہتا ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کو پانے کے لیے جلد ہی کوئی حل تلاش کرنا ہوگا۔ صوفیہ کالانوس کو کہتی ہے کہ میں رات کو ستاروں سے پوچھ کر تمہیں کل جواب دوں گی۔ اگلی صبح قبیلے کے لوگ آئبرس کو دفن کر دیتے ہیں۔ عثمان کے دو سپاہی قلعے کے اندر جاتے ہیں۔ ان کو کچھ مشکوک سرگرمی نظر آتی ہے۔ وہ ایک شخص کا پیچھا کرتے ہوئے اسے پکڑ لیتے ہیں۔ جب وہ اس شخص کو پکڑتے ہیں تو وہ شخص انکشاف کرتا ہے کہ وہ قلعے کا ملازم ہے اور اس کے پاس بہت سے سونے کے سکے ہیں۔ عثمان کے سپاہی اسے کہتے ہیں کہ تمہیں سونے کے سکے ہم دیں گے، تمہیں ہمارا ایک کام کرنا ہوگا۔ آئبرس کی تدفین کے بعد بامسی عثمان کو آئبرس کی تلوار دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اب عثمان تم پر اس کا بدلہ لینا فرض ہے۔ صوفیہ اپنی ایک ساتھی ہیلن کے ساتھ ایک خفیہ غار میں یانس نامی شخص سے ملتی ہے۔ یانس کہتا ہے کہ رات کو مجھے گورنر اور کالانوس کی لاش چاہیے، تمہیں جلد سے جلد ان دونوں کو قتل کرنا ہوگا، پھر اس کے بعد عثمان کی باری آئے گی۔ عثمان اپنے ان دونوں سپاہیوں کے پاس جاتا ہے کہ جن کو اس نے قلعے کے اندر بھیجا تھا۔ وہ سپاہی قلعے سے تھوڑا فاصلے پر عثمان سے ملتے ہیں۔ وہ سپاہی عثمان کو وہ گاڑی فراہم کرتے ہیں جو محل کے اندر جاتی ہے۔ سپاہی اس گاڑی کو لے کر محل کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ صوفیہ اپنی ساتھی ہیلن سے کہتی ہے کہ اب ہمارا کھیل شروع ہونے والا ہے، آج رات ہم گورنر کا صفایا کریں گے۔ عثمان اور اس کے ساتھی خفیہ طور پر گودام میں داخل ہوتے ہیں۔ عثمان سپاہیوں کو خفیہ طور پر نگرانی کا حکم دیتا ہے۔ عثمان گورنر کے کمرے میں داخل ہوتا ہے اور گورنر کو اپنے اوپر ہونے والے حملے کا بتاتا ہے۔ گورنر اس بات کو سن کر بہت پریشان ہوتا ہے۔ عثمان کہتا ہے کیونکہ میں نے آپ کی جان بچائی اس لیے انہوں نے آئبرس کو بھی شہید کر دیا۔ آپ اپنے ارد گرد کے غداروں کو کچلیں ورنہ یہ بہت بڑی تباہی لائیں گے۔ گورنر عثمان سے پوچھتا ہے کہ ہم غداروں کو بے نقاب کیسے کریں۔ عثمان کہتا ہے کہ آپ سب سے پہلے اپنے قریب ترین لوگوں کو آزمائیں کیونکہ غداری ہمیشہ قریب ہی سے ہوتی ہے۔ عثمان گورنر کو کہتا ہے کہ میں اپنے 3 سپاہی خفیہ طور پر محل میں رکھنا چاہتا ہوں تاکہ غداروں کو تلاش کیا جا سکے۔ گورنر کہتا ہے آپ کو اس بات کی اجازت ہے۔ پھر گورنر عثمان کو باہر نکلنے کے لیے مدد کرتا ہے۔ جب گورنر عثمان کی مدد کر رہا ہوتا ہے تو ہیلن یہ سب دیکھ لیتی ہے۔ صوفیہ کمانڈر کالانوس کے ساتھ مل کر گورنر کو قتل کر دیتی ہے۔ جب عثمان گودام میں اپنے ساتھی کے پاس واپس پہنچتا ہے تو اس کو وہاں پر محل کے ایک سپاہی کی لاش پڑی ملتی ہے۔ جب عثمان اور اس کے سپاہیوں کو شور کی آواز سنائی دیتی ہے تو عثمان اپنے سپاہیوں کو کہتا ہے کہ تم چھپ جاؤ، میں اس معاملے کی چھان بین کر کے آتا ہوں۔ عثمان معاملے کا پتہ لگانے کے لیے محل کی اندرونی سیڑھیوں کی طرف جاتا ہے۔ جب وہ محل کے خفیہ کمرے میں داخل ہوتا ہے تو وہ کمرہ صوفیہ کا ہوتا ہے۔ اس کمرے میں وہ 2 لڑکیاں موجود ہوتی ہیں کہ جنہوں نے عثمان کی جان بچائی تھی۔ عثمان کہتا ہے میں تو سمجھا تھا کہ تم فرشتہ ہو، اب تم مجھے بتاؤ کہ تم کون ہو۔ دونوں لڑکیاں عثمان پر حملہ کرتی ہیں لیکن ان کا یہ حملہ عثمان ناکام بنا دیتا ہے۔ عثمان ایک لڑکی کے گلے پر خنجر رکھ کر کہتا ہے
اب دیکھتے ہیں کہ تمہارے اس فرشتے جیسے چہرے کے پیچھے کون ہے۔ تو دوستو، یہ تھی پہلی کس کی کہانی۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتا ہوں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔